नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुन निसा आयत नंबर 58। लफ्ज़ी तर्जमा, रूट वर्ड और तफसीर। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला यामुरुकुम हुक्म देता है तुमको, अन ये के तो अद्दू तुम अदा करो, अल अमानाती अमानतों को, इला तरफ अहलिहा उनके अहल के, वाइज़ा और जब, हकम तुम फ़ैसला करो तुम, बैनन नासी लोगों के दरमियान, अन ये के तहकुमु फ़ैसला करो तुम, बिल अदली अदल का इंसाफ के साथ। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला निइम्मा कितनी अच्छी, याइज़ुकुम नसीहत करता है तुमको, बिही साथ इसके, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला काना है समीयम सुनने वाला, बसीरा देखने वाला। तफसीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरुकुम बेशक अल्लाह ताला तुमको हुक्म देता है। ये नहीं कहा कि मैं तुमको हुक्म देता हूँ। कलाम का अंदाज़ आप देखिए कितना खूबसूरत है। फरमाया कि अल्लाह ताला तुमको हुक्म देता है, हालांकि कलाम किसका है? अल्लाह ताला का है। अल्लाह कह सकते थे कि मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ कि ये करो, लेकिन क्या कहा कि अल्लाह तुमको हुक्म देता। क्यों? ज़रा महसूस कीजिए ना इन अल्फाज में कुरान पाक की खूबसूरती। यानी कि आप देख रही हैं कुरान मजीद अपनी खूबसूरती दिखा रहा है। तो ज़रा महसूस कीजिए इन अल्फाज में कुरान पाक की खूबसूरती आपको दिखा रही हूँ। मैं तुमको हुक्म देता हूँ और ये कहना कि अल्लाह तुमको हुक्म देता है, फ़र्क क्या है इसमें? अल्लाह की अज़मत, अल्लाह ताला का मुकाम और अहमियत और कलाम में जो शिद्दत आती है वो उसमें नहीं आती कि मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ। मिसाल ये है कि अगर किसी बच्चे को आप कहते हैं कि मैं तुमको हुक्म दे रही हूँ, मैं तुमको कह रही हूँ कि ये काम करो, और एक ये है कि तुम्हारी माँ तुमको ये कह रही है कि तुम ये काम करो, तो इसमें फ़र्क है ना, याद दहानी कि ये हुक्म कोई छोटा सा हुक्म नहीं है, ये तज़ीम का अंदाज़ है। इन्नल्लाह यामुरुकुम बेशक अल्लाह ताला तुमको हुक्म देता है, किस बात का? अन तुअद्दुल अमानाती कि तुम अदा करो अमानतों को। हमज़ा दाल या इसका रूट है, अमानतों को क्या करो? अदा करो। अल अमानात किसकी जमा है? अमानत की। अमानत क्या होती है? कोई आपसे पूछे अमानत क्या है, तो हर वदियत की मिली हुई चीज़ आपके पास अमानत है। कुल्लु विदा अतुन, हर सुपुर्द की हुई चीज़, मलकियत दी हुई चीज़, जो कुछ भी अल्लाह ताला ने आपकी मलकियत में दिया है वो दरअसल क्या है? अमानत। कुल्लु वदियतुन अमाना। आप सोचिए कि आपको क्या क्या मिला। जो भी आपके पास सलाहियतें हैं, मसलन जो इल्म आपको मिला, जो काबिलियतें आपको मिली, होशो हवास ज़िंदगी मिली, माल मिला, और सबसे बड़ी नेमत जो दीन आपको मिला, और दीन के दो बड़े हिस्से हैं, हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद। हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद की हिफाजत, नमाज की हिफाजत, कुरान पाक में आता है कि अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं वो लोग, कौन? जो मोमिनीन है। फिर इसी तरह नमाज के लिए वज़ू की हिफाजत, ये सब क्या है? अमानत है ना। रोज़े की हिफाजत, ये सब क्या है? अमानत। आप रोज़ों में कुछ खा लें, किसी को क्या पता, आप ज़कात पूरी ना दें, आपको कोई क्या कहेगा? क्या कह सकता है? अगर बग़ैर वज़ू के आप नमाज़ पढ़ लें तो क्या आपको कोई पूछ सकता है? कोई कह सकता है कि तुम्हारी नमाज नहीं? किसी को ख़बर ही नहीं है कि आपका वज़ू है या नहीं। इसी तरह आप वज़ू कर रहे हैं और कुछ अज़ा खुशक छोड़ रहे हैं, कुछ आपने धो लिए और कुछ खुशक छोड़ दिए, किसी को कुछ ख़बर नहीं है।
صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے یا آپ کو پتہ ہے؟ تو یہ سب کیا ہے؟ دین کے جتنے بھی طریقوں پہ آپ چلتے ہیں، آپ کو عمل کرنا ہے، وہ کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ امانت کا، کہ آپ اپنے لیے سارے کاموں میں سچے ہوں۔ اسی طرح ہر ذمہ داری امانت ہے۔ مثلا حکومت کے جتنے عہدے ہیں وہ سب امانت ہے، وہ سب کی ملکیت نہیں ہے۔ اسی طرح جو بھی کسی کی ڈیوٹی ہے وہ امانت ہے۔ بحیثیت طالب علم کوئی یعنی امانت آپ کے اوپر، اسی طرح طالب علم ہونے کے بعد استاد بننا یہ بھی ایک امانت ہے۔ تو کیا امانت ہے استاد کے پاس؟ جو علم اس کے پاس ہے اور جس بات کو وہ حق سمجھتا ہے وہ طالب علم کو دے، اسے چھپائے نہ، پوری طرح ادا کرے، وہ کنوے کرے۔ اس کو نماز کب قبول ہوگی؟ جب آپ اس کو پوری طرح ادا کریں گے۔ تو جس بات کو وہ حق سمجھتا ہے وہ طالب علم کو کنوے کرے، پوری طرح ادا کرے اس کو۔ نماز کب قبول ہوگی؟ جب آپ اس کو پوری طرح ادا کریں گے، پوری طرح پڑھیں گے جیسی پڑھنی چاہیے۔ قرآن پاک کی تلاوت کا حق ادا کرنا ہے، دراصل کیا ہے؟ یہ امانت ادا کرنا ہے، خیانت نہ کرنا۔ پھر اسی طرح ترجمہ صحیح کرنا، اچھی طرح یاد کرنا، اور نہ آئے تو کوئی پریشانی نہ ہونی۔ اسی طرح امتحان دینے میں کیا ہے کہ کسی اور کی طرف نہ دیکھنا۔ تو امانت جو ہے یہ تو پوری زندگی میں چھائی ہوئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ہو اور یہ بات نہ کہی ہو، لا ایمان لا من لا امانہ، اس شخص کا ایمان ہی نہیں جس کے پاس امانت نہیں۔ جو امانت کی پاسداری نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں۔ جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا، جو وعدے کی پابندی نہیں کرتا، وعدے کو پورا نہیں کرتا، تو وہ کیا ہے؟ اس شخص کا ایمان نہیں۔ منافق کی صفات پڑھی ہیں ہم نے پیچھے، اس کی صفات کیا ہیں؟ کیا تھی جو پڑھی ہیں؟ کہ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ کیا کرے؟ خیانت کرے۔ قرآن پاک یعنی اس کے اندر اللہ نے ایک ایک بات کو کھول کر بیان کر دیا۔ وہ لوگ اپنی امانتوں اور وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں جو مومن ہیں۔ اس کے برعکس امانت پوری نہ کرنے والے کو کیا بولتے ہیں؟ خیانت۔ اور خیانت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی خیانت والے نہ شکرے کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ادا کرو امانتوں کو، دے دو امانتوں کو، الی اہلیہا، اس کے اہل کو، اہل کے سپرد کر دو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جو شخص جس کام کے قابل ہے، جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے چنا ہے، وہ کام کرنے کے قابل ہے، تو جو اسے کام یعنی اس کے بارے میں مکمل اس کو تفصیلاً اسے پتہ ہے، اس کے پاس علم موجود ہے، علم ہے، وہ کام اسی کو دینا چاہیے، کسی اور شخص کو نہ دو، نہ کسی اہل شخص کو دو کام۔ مثلاً اگر کوئی انجینئر ہے تو انجینئر کو ڈاکٹر کی کرسی پہ بٹھا دیں تو مریضوں کے ساتھ کیا کرے گا؟ خیانت ہی کرے گا نا۔ ان بیچاروں کو کیا پتہ کہ یہ ڈاکٹر ہے بھی یا نہیں، جا کے ڈاکٹر کے پاس سرٹیفکیٹ چیک تو کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ اب اگر کوئی ڈاکٹر صحیح ڈاکٹر ہی نہیں تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ آپ کے ساتھ خیانت کر رہا ہے۔ اسی طرح امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو۔ ہر ذمہ داری سے مراد کیا ہے؟ ہر چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے جتنے بھی کام ہیں، جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں، ان کو پوری کرنا ہے۔ مثلا اگر ایک شخص جس کے پاس خود علم نہ ہو استاد بنا دیا جائے، اسے خود کچھ نہ آتا ہو، وہ دوسروں کو پڑھانے کا کام شروع کر دے تو کیا کرے گا؟ غلط بات بتائے گا نا، اور نقصان پہنچائے گا، ساری کلاس کو نقصان دے گا۔ تو عموماً کیا ہوتا ہے؟ بعض دفعہ انسان حریص ہوتا ہے کہ میرے پاس یہ بھی ہو، یہ بھی ہو۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب امانت نااہل کے سپرد کر دی جائے گی کہ وہ شخص جو اس کو سنبھالنے کے قابل ہی نہیں تھا، تو قیامت کا انتظار کرو۔ ایسے لوگ جو کام کرنا جانتے ہی نہ ہو تو کیا کریں گے؟ کام خراب ہی کریں گے نا، الٹی سیدھی باتیں یا ان کے ساتھ غلط معاملہ کر کے تو کام خراب۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اللہ کا حکم کس قابل ہے کہ اگنور کیا جائے، نظر انداز کیا جائے؟ نہیں،
اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو۔ بہت سی مشکلات کب پیش آتی ہیں؟ جب نااہل اناری لوگوں کے سپرد کام کر دیے جاتے ہیں۔ تو جو شخص کوئی کام کر سکتا ہی نہ ہو، اسے کہہ دیا جائے کہ یہ کام کر لو، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ صحیح طریقے سے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ کام بگڑتا ہے، کام خراب ہوتا ہے، پہلے سے بھی زیادہ کام خراب ہوتا ہے۔ جب تم اذا حکمتم بین الناس، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، یہاں الناس سے مراد کون لوگ ہیں؟ بڑے چھوٹے، اپنے غیر رشتہ دار، مسلمان کافر۔ مسلمان اور کافر کے درمیان میں فیصلہ کرنا ہو تو جج کو کیا کرنا چاہیے؟ انصاف۔ اگر اس انصاف میں یہ چیز شامل ہے کہ دونوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ کرے، مثلا یہ نہیں کہ مسلمان کے ساتھ معاملہ نرمی والا کرے اور دوسرے کو کھا جانے کی نظر سے دیکھے، ایک سے نرمی سے بات کرے اور دوسرے کے ساتھ سختی سے بات کرے، یہ بھی عدل کے خلاف ہے۔ پھر اسی طرح اولاد کے درمیان بھی عدل کرنا، یہ نہیں کہ صرف جج ہی انصاف کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ عدل جو ہے گھر کی دنیا میں بھی ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے کہ اپنے بچوں کے درمیان عدل کرو۔ حتیٰ کہ بعض بزرگوں سے یہ روایت ہے کہ اگر اپنے بچوں میں سے کسی کو کس کرتے تھے تو دوسرے کو بھی بلا کے عدل کرتے، کہ کہیں ایک بچے کو پیار کرنے سے دوسرا بچہ یہ نہ سمجھے کہ اس کو اگنور کیا جا رہا ہے۔ بچوں کے اندر جیلسی کب پیدا ہوتی ہے؟ جب ایک بہت محبوب ہو جاتا ہے۔ چیزیں دینے کے معاملے میں بھی روکا گیا ہے کہ دو تو عدل کے ساتھ دو۔ ایک بچے کے ساتھ زیادہ محبت کا اظہار کرتے ہو تو دوسرے سے بھی کرنا ہوگا، ورنہ ظلم ہوگا۔ اور عدل کا تقاضا کیا ہے؟ عدل کا تقاضا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، الناس کا لفظ استعمال ہوا ہے یعنی اسی طرح اگر کسی مرد کی دو بیوی ہیں، اگرچہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، بعض اوقات ہوتا ہے نا، تو اگر دو بیوی ہیں تو ان کے ساتھ وہ کیا کرے گا؟ عدل کرے گا۔ اگر وہ عدل نہیں کرے گا تو اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا حصہ مفلوج ہوگا۔ لوگ کیا کریں گے؟ لوگ اس کا پورا معنی سمجھتے نہیں ہیں کہ اس کا پورا آدھا حصہ اس کے ساتھ ہی نہیں ہوگا۔ سورۃ النحل میں بھی آتا ہے۔ پھر اسی طرح گفتگو میں عدل، جب بھی بات کرو تو عدل والی کرو، اگرچہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ انسان اپنے میکے والوں کے لیے تو بہت اچھی باتیں کرتا ہے، آپ کی بات نہیں کرتی۔ ہمارے ہاں جو ایک سیاست پائی جاتی ہے، میکے کی بات اگر غلط بھی ہو ان کو خوب بڑھا چڑھا کے پیش کرنا، اور سسرال والے اچھا بھی کرتے ہوں تو ان کو کوئی کریڈٹ نہ دینا، یہ بھی عدل کے خلاف ہے۔